बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं। सईद बलोच साहब, वैसे तो हमें लगता था कि इस हुकूमत की डोरियां कोई और हिला रहा है, लेकिन आज वो पर्दा हटा है और असल ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए नज़र आए हैं कि स्टीयरिंग किसके हाथ है, जो बगैर इंडिकेटर दिए कभी लेफ़्ट मुड़ रहे हैं और कभी राइट मुड़ रहे हैं। IMF ने कल शराइत नाफिज की थी नहीं कि इन शराइत पर खड़ा उतरे, आज उन्होंने अदालती निज़ाम और नैब को भी कंट्रोल करने की बातें की हैं। हुकूमत का काम क्या फिर रह गया कि PTI वालों को सिर्फ उठाना है, मारना है, जलसा नहीं करने देना, एहतजाज नहीं करने देना। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। वैसे मैंने वो ख़बर पढ़ी ना जब IMF वाली, तो मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे इस PDM के बुरे दिन का आगाज़ होने वाला है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने नैब तरामीम की थी ना जी, 1100 अरब के मुकदमात ख़त्म करवाए थे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बिलावल जरदारी साहब, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी समेत मुतअद्दिद लोगों ने कहा था कि नैब का वजूद ही ख़त्म होना चाहिए। जी, ठीक है। और हमने, आपको याद है, हमने इसके ऊपर पूरी वीडियो की थी और हमने कहा था कि नैब को ख़त्म करने के लिए बयानिया कहाँ से फराहम किया गया? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के चंद जज साहबान जो सियासी जमातों के बज़ाहिर स्लीपर सेल थे, और वो ऐसी ऑब्जर्वेशन उन्होंने अपने फ़ैसलों में दी सनसनी फैलाने के लिए, और कहा गया कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, नैब फ़लाँ मकसद के लिए हो रहा है और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और बला 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 पता नहीं क्या क्या कहा। उसकी वजह से PP नून लीग को एक बयानिया मिला कि नैब ख़त्म होना चाहिए, नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते, नैब और ब्यूरोक्रेसी जो है वो साथ नहीं चल सकती, और ये सारा एक बयानिया बनाया गया। फिर आपने देखा कि रजीम चेंज हुआ। रजीम चेंज के बाद सबसे पहला काम जो PDM हुकूमत ने किया था वो क्या था? वो नैब को ख़त्म करना या नैब को कमज़ोर करना या नैब तरामीम करके अपने 1100 अरब रुपए के मुकदमात ख़त्म करना था। लेकिन अब मुझे यूँ लगता है कि एक तो चूँकि हमारे मुल्क में ख़ानदान ग़ुलामों की हुकूमत है और इनकी नाक़िज़ पॉलिसियों, इनकी कम अक़ली और इनकी जो सियासी साख है आलमी सतह पर भी और कौमी सतह पर भी, उसका अब एक तो बराह रास्त IMF फ़ायदा उठा रहा है, और IMF ने एक तरह से मुकम्मल तौर पर आपके रियासती निज़ाम को टेक ओवर कर लिया है। जो आपने बात की ना स्टीयरिंग वाली, वो बिल्कुल ठीक है। और ये स्टीयरिंग किस सेंस में है कि अब IMF आपको कह रहा है कि आपने करप्शन के लिए क्या करना है। IMF आपको कह रहा है कि आपने निज़ाम तफ्तीश जो नैब का हो या पुलिस का या दीगर सिक्योरिटी इदारों का हो, उसको बेहतर करना है। नैब अब आपको कह रहा है कि टैक्सेस कैसे लगाने हैं। नैब अब आपको कह रहा है कि अखराजात बढ़ाने हैं, कम करने हैं, क्या करना है। यानी, और यहाँ तक देखें कि ये जो बयान अब ताज़ा तरीन जारी हुआ, उसमें तो वो बाकायदा आपके निज़ाम अदल के अंदर भी मदाखलत कर रहे हैं। और निज़ाम अदल के अंदर भी मदाखलत करने का क्या मतलब है? कल को आप वो आपको ये भी कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज कौन सा वकील, किस उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होगी तो वो जज लगेगा। हाई कोर्ट का कौन सा वकील, उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, उसका जो सारा क्राइटेरिया हो सकता है वो भी कल को IMF की जानिब से आ जाए। क्योंकि शुरू में हमें जो कर्ज़ देने के लिए वजारत ख़जाना की साथ होती थी बात, फिर आहिस्ता वो आपके जो टैक्स का निज़ाम था उसके अंदर वो घुस गए। टैक्स के मामलात के अंदर उन्होंने हिदायत देना शुरू कर दी, और अब हालत ये हो चुकी है कि वो आपके निज़ाम अदल में आ चुके हैं। इसके बाद हो सकता है वो आपके इलेक्शन के हवाले से भी कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर दें। फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, बल्कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी उनकी मदाखलत शुरू हो चुकी है। नहीं, एक वक्त जब आइनी तरमीम की बात चल रही है, आइनी हुकूमत, आइनी अदालत और ये वो सारा सिस्टम चेंज करने की बात कर रहे हैं, IMF की तरफ से ऐसी डिमांड, ये कोई दाल में काला है या दाल सारी काली अब हो चुकी है? देखें इसमें कि ये पुतलियाँ किसी और के कहने पर सब कुछ कर रही हैं। देखें ये बात तो बहुत पहले से ये समझ आ रही है। देखें शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था जब रजीम चेंज हुई थी कि हम अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा था, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि बेगर्स कैंट बी चूजर्स, हैं कि भिखारी जो है उनके पास अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती, उनको जो कहा जाता है फिर वो उसी तरह कर देते हैं। तो वो एक तरह हमें ये हमारे हल्क से ये बयानियाँ उतारने की कोशिश कर रहे थे कि कौम ये कबूल कर ले कि ये भिखारी हैं, ये कमज़ोर हैं और ये किसी के एजेंडे पे आएँ, और वो एजेंडा हर सूरत पाकिस्तान पर नाफिजुल अमल होना चाहिए। तो अब देखें कि पहले कठपुतली लाए गए और कठपुतलियों के ज़रिए पहले इस निज़ाम को कमज़ोर किया गया। निज़ाम कमज़ोर हुआ तो उसकी वजह से IMF को ये सहूलत फराहम की गई, और अब IMF आपके पूरे स्टेट को ऐसे जकड़ चुका है। इल्ज़ामात क्या ये लगाते थे
اس وقت بے شرمی میں اس کو کہوں گا کرامت مغل صاحب کہ عمران خان جب وہ اسٹیٹ بینک کی اصلاحات کر رہا تھا تو اس کو خود مختار بنا رہا تھا، تو اس وقت پروپیگنڈا کیا گیا کہ ملک کو IMF کے آگے بیچا جا رہا ہے، گروی رکھوایا جا رہا ہے۔ آج یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ اس سے بدترین نہیں کر رہے؟ عمران خان کی حکومت میں جنہوں نے ایئرپورٹ بنانے تھے، وعدے کیے تھے الیکشنز میں، وہ ایئرپورٹ بیچ رہے ہیں، ایئرپورٹ بیچ رہے ہیں، ریڈیو پاکستان کی یہ شرح دستور والی عمارت بیچ رہے ہیں، موٹر ویز بیچ رہے ہیں، PIA بیچ رہے ہیں، روزویلٹ ہوٹل، F9 پارک۔ یار وہ یاد ہے آپ کو عمران خان کی حکومت میں سینیٹر مشاہد اللہ صاحب نے عمران خان کے حوالے سے ایک بڑی گھٹیا قسم کے چند اشعار پڑے تھے اور عمران خان کو نشئی سے تشبیہ دی تھی، اور کہا تھا کہ جو نشئی ہے وہ گھر کے برتن بیچ رہا ہے۔ تو برتن تو اب آپ بیچ رہے ہیں، عمران خان نے تو کوئی اثاثہ نہیں بیچا تھا۔ آپ آئے تو آپ نے کہا کہ آپ PIA خریدے، ساتھ سٹیل مل فری ہے، یعنی کہ یہ حالت ہو چکی تھی کہ آپ کو نشے کی اتنی لت پڑ گئی کہ آپ کہتے تھے کہ یہ ایک خریدے دوسرا مفت میں ساتھ لے جائے، تو بالکل نشہ ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اب خدا نے ان کو ایکسپوز کیا اور اس ملک کو یہ اس حد تک تباہ کر چکے ہیں کہ اب IMF براہ راست اس ملک کے اوپر حکومت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور حکومت اس کی شروع ہو چکی ہے ان کٹ پتلیوں کے ذریعے۔ کل کو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کہیں جی کہ ان کو ہٹائیں اور ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بنائیں اور ان کے پیچھے براہ راست ہم ہوں گے۔ ان کی اوقات تو انہوں نے یاد دلا دی جب پنجاب نے وہ بلوں میں کمی کی تھی۔ ہاں، انہوں نے کہا نا باہر نہیں، چادر تو باہر نہیں نکلنا، جڑی چادر جیسا بنے ہیں نا اس سے باہر نہیں ہم نکلنا۔ مجھے یہ بتائیں، انہوں نے بلاول نے اور مریم نے الیکشن سے پہلے بلاول نے 200 یونٹ اور مریم نے 300 یونٹ کہا، 300 بلاول، 200 مریم اور 300 علیم خان IPP والے۔ ہاں، تو یہ دیکھیں ان کی تو بنتی تھی IPP، تو وہ دیکھیں کہ اب وہ 300 یونٹ کدھر گئے، وہ ہے ریلیف دیا گیا۔ تو یہی بات ہے کہ آپ کی جب اتنی اوقات نہیں ہے اور آپ باتیں وہ کر رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ دکان پکوڑوں کی۔ اچھا، آج تو آڈا بھی محاورہ سدھا ہو گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کرامت مغل صاحب کہ آپ عمران خان پر الزامات لگاتے رہے، آپ عمران خان کو برا بھلا کہتے رہے، سارا کچھ کیا۔ عمران خان، آپ کو پتہ ہے 3 مہینے جب اس کی حکومت بنی تھی تو تقریباً 4تھے مہینے میں جا کے عمران خان IMF کے پاس گیا تھا۔ 3 مہینے تک عمران خان اس کوشش میں لگا رہا تھا کہ مجھے IMF کے پاس نہ جانا پڑے۔ وہ چین کے پاس گیا، وہ سعودی عرب کے پاس گیا، وہ دیگر دوست ممالک کے پاس گیا کہ ہمیں ان سے اگر قرض مل جائے تو ہمیں IMF کے پاس نہ جانا پڑے۔ لیکن ان ممالک نے، چونکہ اس وقت ہماری معاشی حالت اس طرح کی ہو چکی تھی کہ ان لوگوں نے بھی کہا کہ سرنگیں لگا کے برودی سرنگیں بالکل معیشت کے اندر، اور انہوں نے بھی کہا کہ آپ پہلے IMF کے ساتھ یہ ساری چیزیں سیٹ کریں تو اس کے بعد ہم سے جو ہے وہ قرض ملے گا۔ تو اس کے بعد پھر مجبوراً عمران خان کو ادھر جانا پڑا۔ یہ جو آج بیٹھ کے تانے دیتے ہیں نا کہ عمران خان کہتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، اس نے ایک طرح سے خودکشی کی۔ یہ تو لاشیں ہیں، چلتی پھرتی لاشیں، یہ تو لاشیں ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ دیکھیں، جن لوگوں کی سوچ یہ ہو کہ بیگرز کینٹ بی چوزرز، امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، مجھے بتائیں کہ پھر وہ زندہ لاشیں نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ تو یہ ایک قدرت کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام ہے کہ جو پروپیگنڈا انہوں نے کیا، جو گند یہ ڈالتے تھے عمران خان کے اوپر، آج سارا کچھ یہ کر چکے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ایک طرف تو یہ IMF کے وہ سارا ملک گروی رکھوا رہے ہیں، ان کے کنٹرول میں دے رہے ہیں، ساتھ مجھے ایسے لگ رہا ہے کرامت مغل صاحب کہ کہیں ان کے اوپر پھر رندا پھرنے والا ہے کہ جو آئینی ترمیم انہوں نے اپنی جان بخشی کے لیے کروائی تھی نا، مجھے لگ رہا ہے کہ IMF جو ہے نا وہ اسی ڈگر پہ چل پڑا ہے جو ہم بات کرتے تھے کہ اگر ایک ادارہ خراب ہے تو وہ ادارہ ختم نہیں کیا جاتا، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس میں ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پولیس کے حوالے سے کتنی خدشات ہیں یار، ہر سال ہزاروں لوگ جیلی پولیس مقابلوں میں مارے جاتے ہیں۔ کیا آج تک کسی نے کہا ہے کہ آپ پولیس کو ختم کریں؟ کسی نے نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ پولیس کا واسطہ پڑتا ہے ایک عام آدمی کا۔ نیب ہاتھ ڈالتا تھا طاقتوروں کے اوپر، ایلیٹ لوگوں کے اوپر، جیسے زرداری، بلاول، شہباز شریف، نواز شریف، حمزہ، مریم اور ان لوگوں کے اوپر۔ تو عام بندے کی تو نہ اتنی کرپشن ہوتی تھی بیچارے کی، اور نہ وہ وہاں تک اس کی پہنچ ہوتی، اس کو موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ تو جب ان ایلیٹ کے اوپر انہوں نے ہاتھ ڈالا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، نیب جو ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے۔ اور ان کو سہولت کہاں سے فراہم کی گئی؟ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے، جنہوں نے فینسی اور بڑی سنسنی خیز قسم کی آبزرویشن جملے اپنے فیصلوں میں شامل کیے، اور وہاں سے ایک بیانیہ بنایا گیا کہ نیب جو ہے وہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا۔ اب 1100 ارب کی اپنی کرپشن جو ہے وہ معاف کروا چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور اب چیز یہ ہے کہ IMF آ کے اگر یہ کہتا ہے کہ تفتیش کا نظام بہتر کرے، نیب کے اور سرکاری افسران کے اثاثے ظاہر کیے جائیں، فروری 2025 تک کی ڈیڈ لائن دی گئی IMF کی جانب سے کہ آپ اس حوالے سے قانون سازی کریں کہ سرکاری ملازمین کے اثاثوں میں اس طرح خطرناک اضافہ نہیں ہونا چاہیے، پارلیمنٹیرینز کے اثاثے ظاہر کیے جائیں،
اور پھر ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے کہ ایک ممبر جب اسمبلی کا رکن بنا تھا تو اس کے اثاثے کتنے تھے، اور جب وہ ریٹائر ہوا تو اس کے اثاثے کتنے ہیں، یا اس کے رشتہ داروں کے کتنے ہیں، یا اس سروس میں رہتے یا مطلب کہ ممبر اسمبلی رہتے ہوئے ان کے رشتہ داروں کے اثاثوں میں، ان کے کاروبار میں، ان کی پراپرٹی میں، جائیداد میں کتنا اضافہ ہوا، اس سب کی بھی کیلکولیشن کی جائے۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آئی ایم ایف اب اپنی کٹ پتلیوں کو جو ہے نا اس کے نٹ بولٹ ٹائٹ کرنے والا ہے، اور یہ چیزیں ان کے لیے زیادہ خطرناک بن جائیں گی، کیونکہ جس شخص نے کرپشن نہیں کی وہ جیل میں ہے، مقدمات کا سامنا کر رہا ہے، کوئی چیز اس کو پریشان نہیں کر رہی، اور جنہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے وہ فوراً جا کے ڈیلیں کر لیتے ہیں، نیب کے ساتھ جا کے پلی بارگین بھی کر لیتے ہیں اور اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیتے ہیں۔ تو نیب کے پاس وہ جو 418 کے قریب ریفرنسز جو واپس بھجوائے گئے تھے نیب عدالتوں سے، وہ اگر تفتیش کا نظام بہتر ہوتا ہے، نیب کے اندر جیسے کہا گیا کہ سیاسی مقاصد کے لیے ہراسگی یا سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا یا پولیٹیکل انجینئرنگ جیسی اصطلاحات استعمال کی گئی، اگر اس کی درستگی کے لیے نیب کے اندر ترامیم کرنا اور اس میں اصلاحات لانے کا کہا جاتا ہے تو مجھے بتائیں پھر ان کا کیا بنے گا۔ تو مجھے ابھی سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کی گردن کے اوپر ایک بار پھر پاؤں آنے والا ہے، اور فرض کریں کہ اب جیسے دوبارہ معاملات الیکشن کی طرف بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، مولانا صاحب نئے الیکشن کا مطالبہ 2-3 بار کر چکے ہیں، عمران خان نئے الیکشن کا مطالبہ 2-3 بار کر چکے ہیں، تو اب دیگر سیاسی جماعتوں کی ساکھ یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ یار عوام میں جا نہیں سکتے، خوشی غمی میں جا نہیں سکتے، ہاں کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی جنازے ہوں تو وہاں چلے جاتے ہیں کہ لوگ شرم حیا لحاظ کی وجہ سے نا کہ ہاں کہ اب جنازہ ہے تو میت کی جو ہے وہ حرمت کی وجہ سے نا وہ گالیاں نہیں دیتے، برا بھلا نہیں کہتے، اور وہاں تک ان کی جانے کی گنجائش ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی دن وہاں سے بھی جھاکا اتر گیا نا تو پھر وہاں سے بھی لتر پریڈ شروع ہو جانا، ہاں وہاں سے بھی لتر پریڈ شروع ہو جانی ہے۔ تو اس لیے ڈر خوف ان کو ہے، اور وہ لوگ اب خود ان کے خلاف بول رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں کہ 63A کا انہوں نے فیصلہ دلوا لیا، لیکن مزے کی بات کیا ہے کہ 63A کے فیصلے سے پہلے حکومت کو 2 سے 3 بندے درکار تھے، 63A کا فیصلہ آیا تو تعداد بڑھ کے 7-8 اراکین کی ہو گئی ہے۔ آپ کے ساتھ ایک خبر بھی شیئر کی جی جی کہ وہ جو سمڑیال سے ایک ریٹائرڈ جاسوس تھے جو ایم این اے بنائے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھمن صاحب کے حوالے سے ہم نے گزشتہ ماہ 14 ستمبر کو یہ خبر دی تھی کہ وہ پرانے گھونسلے میں واپس جا چکے ہیں۔ پرانے گھونسلے سے مراد آپ ان کے نام کے اندر اشارہ موجود ہے، آپ وہاں سے غائب ہو گئے تھے نا، وہ غائب ہو گئے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ پنجاب ہاؤس کے اندر وہ موجود پارلیمنٹ کے اندر تھے۔ وہ صاحبزادہ حامد رضا کا انٹرویو کیا نقوی صاحب نے، اچھا، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ اس دن وہ 7 جو ہمارے بندے تھے وہ اطلاعات تھیں کہ وہ پارلیمنٹ لائے گئے ہیں، صرف ترمیم پیش ہونی، چھپا کے رکھے گئے تھے، صرف جو تھا پیش ہونی تھی یعنی ترمیم، اور وہ آئس والی لابی سے ان کو انٹر کرنا تھا اور واپس لے جانا۔ اور ہمارے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے مشکوک ہیں، جس میں کھچی صاحب کا بھی نام بتایا جاتا ہے، اور اس طرح یہ آلریڈی ایک دفعہ پھر یہ کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ امکان اب دیکھیں کہ عمران خان اور ان کی سیاسی جماعت کس حد تک ان پر دباؤ ڈال کر ان کو ووٹ دینے سے روک پاتی ہے، لیکن اب تک کی جو اطلاعات جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک پرندہ اڑ چکا ہے، دیگر کے بارے میں شکوک و شبہات موجود ہیں۔ نام ان کے پہلے سے بھی آ چکے تھے، جس میں ریاض فتیانہ صاحب کا بھی نام تھا، لیکن پی ٹی آئی اتنا کانفیڈنس شو کر رہی تھی کہ ان کو ہم نے سنبھال لیا ہے، انٹیکٹ ہے، ان کی فیملیز بھی ہم نے شفٹ کر دی ہیں، لیکن خبریں وہی آنا شروع ہو گئی ہیں جو پچھلی دفعہ غلطی کی تھی، وہی غلطی دہرائی جا رہی ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ جس آئینی ترمیم کے لیے سر دھڑ کی اب بازی لگائی گئی ہے، نواز شریف ادھر ہیں، بلاول ہر ایک سے مل رہے ہیں، ترلے منتوں پر آ چکے ہیں، اس اصل آئینی ترمیم کی شکل کیا ہے اور مشاورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ ایک اور اہم چیز، ہم ویسے اس پہ کوشش کریں گے کہ رات کو شام کو ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو اس کے اوپر کریں، لیکن آج کی جو اس وقت بھی ایک تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے مسلم لیگ نون کا مسودہ مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، وہ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پیپلز پارٹی کا جو مسودہ ہے اس حوالے سے انہوں نے آئینی عدالت کے قیام کی جو تجویز ہے اس کو بھی رد کر دیا، مولانا نے اپنا مسودہ جمع کروا دیا ہے۔ تو یہ ایک صرف اشارتاً آپ کو بتا رہے ہیں، چونکہ اسٹوری ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کے اوپر مزید تفصیلات بھی ہم اکٹھی کر رہے ہیں، شام تک رات تک انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ ساری اس کی تفصیلات اکٹھی کر کے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس وقت کیا صورتحال بن رہی ہے، کیونکہ مولانا صاحب دوبارہ چلے گئے ہیں، کیونکہ کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا 14 اکتوبر کو۔ ایک خبر یہ ہے کہ 14 اکتوبر کو ایک خبر یہ ہے کہ کل بلا لیا گیا، پھر تو دیکھتے ہیں کہ اندر سے اب خبریں، کیونکہ لوگ باہر آئے ہیں تو خبریں باہر آئیں گی تو آپ تک پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے وقت کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔